Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मीर लतीफ साहब का, जो कि अहमदीज मुस्लिम हैं, और मौजूद गुफ्तगू है कि मजहब इस्लाम या मजहब इस्लाम की टीचिंग्स क्या कहती हैं रिगार्डिंग बर्थ ऑफ हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम। तो आए मोहतरम मीर लतीफ साहब और बताएं। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मोहतरम चीफ एडमन साहब ने फरमाया है कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुताल्लिक और क्रिसमस जो मनाया जाता है इसके मुताल्लिक जो है अपना नुक्ता नज़र यानी इस्लाम का नुक्ता नज़र पेश करूं। कुरान करीम इस बारे में क्या कहता है, तो मैं हाजिर हूं। और इसके बाद अगर दोस्त कोई सवाल करना चाहें तो मैं इंशाल्लाह सवाल भी लूंगा। जी मोहतरम मीर लतीफ साहब, आप सबसे पहले मजहब इस्लाम या कुरान शरीफ के टीचिंग्स बता दीजिए कि क्या जानकारी देते हैं या क्या जानकारी मिलती है हजरत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के रिगार्डिंग, और फिर इंशाल्लाह हमारे पास कुछ सवाल हैं वो हम आपसे कर लेंगे। तो आप अपनी बातें बताएं कि मजहब इस्लाम या कुरान शरीफ की टीचिंग्स क्या हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र जो है वो सूरह मरियम में मिलता है बड़ी तफसील से। तो मैं वो हिस्से आपकी खिदमत में यानी उन हिस्सों का तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र भी अल्लाह ताला ने किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़िम तबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िया। और इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से जुदा होकर जानबे मशरिक एक जगह चली गई। पहली बात तो मोहतरम याद रहे कि जहां भी आप कुरान करीम में ये इस असूल का जिक्र पाएंगे कि तू इस किताब में मरियम का जिक्र कर, तो इस किताब के मुताबिक मरियम का जिक्र कर, या इस किताब के मुताबिक इब्राहिम का जिक्र कर, या इस किताब के मुताबिक फलां वाक़या बयान कर, तो वहां मेरे इल्म के मुताबिक लाजिमन जो है वो पहली किताबों से जो इख्तलाफ है उसका जिक्र किया जाता है, या पहली किताबों में जो कुरान करीम के मुताबिक बात खिलाफ वाक़या बयान हुई है उसकी तसहीह की जाती है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाता है, मैं सिर्फ तर्जुमा ही बयान करूंगा वक़्त की बचत के लिए। बस उसने अपने और उनके दरमियान एक हजाब हायल कर दिया, तब हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा और उसने उसके लिए एक मुतनासिब बशर का तमस्सुल इख्तियार किया, यानी वो एक इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। और आगे है, उसने कहा मैं तुझसे रहमान की पनाह में आती हूँ अगर तू तकवा शियार है। यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उस क्योंकि वो इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ था फरिश्ता, तो फरिश्ता को कोई शख्स या कोई इंसान या कोई मर्द समझा, तो इसलिए उन्होंने फरमाया कि उसने कहा मैं तुझसे रहमान की पनाह में आती हूँ अगर तू तकवा शियार है। आगे फरिश्ते ने कहा, उसने कहा मैं तो तेरे रब का महज एक एलची हूँ ताकि तुझे एक पाक खू लड़का अता करूं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, उसने कहा मेरे कोई लड़का कैसे, यानी हजरत मरियम ने कहा कि मेरे कोई लड़का कैसे पैदा हो सकता है जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार नहीं। और अगली आयत में है, उसने कहा यानी फरिश्ता ने कहा इसी तरह तेरे रब ने कहा है कि ये बात मुझ पर आसान है ताकि हम उसे लोगों के लिए निशान और अपनी तरफ से मुजस्सम रहमत बना दें, और ये एक तयशुदा अमर है। जी आगे है जी, बस
اسے یعنی حضرت مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ کی طرف ہٹ گئی. پھر درد ذی اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا. اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی. آگے ہے محترم 25ویں آیت. تب ایک پکارنے والے نے اسے اس کی زیریں طرف سے یعنی نیچے کی طرف سے پکارا کہ کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نشیب میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. اور آگے کھجور کی ساکھ کو تو اپنی سمت جنبش دے، یعنی کھجور کی جو شاخ ہے اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر تو کسی شخص کو دیکھے تو کہہ دے کہ یقیناً اس نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، یعنی نہ بولنے کا روزہ. بس آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی. تو قرآن کریم کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اس موسم میں ہوئی تھی جب کھجوریں پکتی ہیں، جب کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن بائبل میں جو موسم بیان کیا ہے اس کا بھی ذکر ہو جائے تو بہتر ہے. لوکا کی جو کتاب ہے یعنی لوکا کی انجیل جو ہے اس کا باب نمبر 2 ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ صرف 2 اناجیل میں بیان ہوا ہے، ایک متی کی انجیل اور ایک لوکا کی انجیل. لوکا کی انجیل کے مطابق لکھا ہے کہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیوس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. چرنی کہتے ہیں جس میں جانور جو ہیں وہ چارہ چرتے ہیں، یعنی جس میں ان کو چارہ ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چرنی، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اور اگلا جو بیان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسم کون سا موسم تھا. اور اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری دنیا کے واسطے ہے. تو یہ ہے وہ بیان جو بائبل میں لکھا ہے. اور عام طور پر فلسطین کے علاقہ میں جہاں کہ برف باری ہوتی تھی اس وقت تو بہت زیادہ ہوتی تھی، جانور وغیرہ جو ہیں وہ اس موسم میں باہر نہیں رکھے جاتے، یا ان کو سردی سے بچانے کے لیے اندر گھروں کے اندر جو انتظام ہوتا ہے ان کا وہاں وہ انتظام کر دیا جاتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ موسم جو ہے وہ بہرحال سردی کا نہیں تھا. آج کل جو کرسمس منایا جاتا ہے وہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، جو کہ
انتہائی شدید سردی کا موسم ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال قرآن اور بائبل اس بات پر متفق ہیں کہ وہ سردی کا موسم بہرحال نہیں تھا، کیونکہ سردی کے موسم میں نہ جانور باہر رکھے جاتے ہیں اور نہ ہی سردی کے موسم میں جو ہے وہ کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں کھجوریں پکی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو امیر فیصل سوالات جو ہیں نا وہ پلیز بعد میں آپ کر لیں، اس طرح پھر جو تسلسل ہے نا وہ ختم ہو جائے گا بات کا، اگر میں بیچ میں اور کوئی باتیں کرنا شروع کر دوں۔ تو اس سے مگر ہمیں علم ہے کہ مسیحی حضرات جو ہیں وہ 25 دسمبر کو یوم پیدائش مناتے ہیں، لیکن بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کم از کم وہ جو موسم ہے وہ 25 دسمبر یا سردیوں کا موسم تو بہرحال نہیں تھا۔ کھجور جو ہے اس کے پکنے کا جو موسم ہے عام طور پر وہ جولائی اور اگست تک کا ہوتا ہے۔ جولائی اگست کا موسم ہے جو کھجور کے پکنے کا موسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جولائی یا اگست کے موسم میں یا ان دنوں میں پیدا ہوئے تھے۔ 25 دسمبر کو تو بہرحال نہ بائبل مانتی ہے نہ ہی قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ سردیوں کے موسم میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اتنی سخت سردی میں یہاں چونکہ چشمے کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی ہے کہ وہاں تو نہا اور بچے کو بھی غسل دے۔ 25 دسمبر کا جو موسم ہے اس میں فلسطین کے علاقہ میں جو کہ انتہائی سرد علاقہ ہے اس میں تو چشمے ویسے ہی جم جاتے ہیں، نہانے کا اور بچے کے نہانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ موسم گرمی کا تھا جس میں چشمہ رواں تھا، اور اسی میں حضرت مریم علیہ السلام نے اور بچے نے دونوں نے اس کو غسل کی ہدایت ہے کہ ان کو صاف کر اس کے پانی سے، چشمہ کے پانی سے۔ خاکسار بتاتا ہے خود مسیحی مفسرین جو ہیں ان کا کیا خیال ہے اس سلسلہ میں۔ کوئی بھی آپ انسائکلوپیڈیا پڑھ لیں کرسمس کے تحت جو خود مسیحی حضرات کا لکھے ہوئے ہیں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا لکھے ہوئے، اس میں آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردیوں کے موسم میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ بائبل کے مطابق قیصر اگستس جو تھا اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ نام لکھوانے کے لیے ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم میں گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مختلف جو تھے ان کے قبیلے، یعنی یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ اور دوسرے قبائل جو ہیں وہ اس طرح آپ جو ان کو شروع میں تقسیم ہوئے تھے علاقے، ان میں تو نہیں رہتے تھے، پھیلے پڑے تھے سارے ملک میں۔ تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مردم شماری کے لیے ان کو بلایا جائے جی تم فلاں شہر میں اکٹھے ہو۔ تو یہ بات بھی جو ہے نا کوئی ماننے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مردم شماری جو ہے ایسے، اگر یہ واقعی ایسا تھا
تو ایسے موسم میں کروائی جائے جو کہ انتہائی سردی کا موسم ہے، اور لوگوں کو تکلیف دی جائے کہ وہ انتہائی سردی کے موسم میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ لوگوں کو جب کوئی مصیبت آئے تو سردی کے موسم میں نہ آئے، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ مثلا متی کا باب جو ہے 24 آیت نمبر 20، اس میں لکھا ہے، وہ پیش گوئی کر رہے ہیں یروشلم کی بربادی کی، اور لکھا ہے پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس دن ایسی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ یعنی وہ دعا کر رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں تمہیں یروشلم کی تباہی کا زمانہ نہ دیکھنا پڑے اور یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ نہ جانا پڑے، کیونکہ بہرحال وہ ایک بڑی مصیبت ہوگی جس کی وجہ سے تمہیں شہر چھوڑنا پڑے گا۔ تو دیکھیں حضرت یسوع مسیح بھی فرما رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں اس ملک میں سفر کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ جو ہے وہ خواہ مخواہ اپنی مخلوق کو، جو ان کے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک مصیبت میں ڈال دے؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سردی کا موسم بہرحال نہیں تھا۔ آدم کلارک بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں بائبل کے، وہ اسی آیت کی تفسیر جو میں نے سورہ لوکا کی انجیل کی پڑھی ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں عام طور پر یہ دستور تھا کہ پاس اوور کے قریب اپنے جانوروں کو باہر میدانوں اور پہاڑوں پر بیچتے تھے، اور پاس اوور جو ہے وہ نسان کے مہینہ میں، جو یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یہودی مذہب کی سب سے بڑی عید ہے، جو مصر سے بنی اسرائیل کے نکلنے کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور نسان جو پہلے ابیب کہلاتا تھا، گریگورین کیلنڈر کے مطابق مارچ اور اپریل میں آتا ہے، یعنی گریگورین کیلنڈر کے مطابق، اور پہلی بارش ہوتے ہی واپس استبل میں لے آتے ہیں۔ فسح کی عید موسم بہار میں منائی جاتی تھی، اور پہلی بارش یہودی کیلنڈر کے مطابق یعنی نومبر اور اکتوبر کے شروع میں ہوتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جانور باہر رکھے جاتے تھے، اور چونکہ چرواہے ابھی تک اپنے ریوڑ کو واپس نہیں لائے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی واپس نہیں لائے تھے، گھروں میں واپس نہیں لائے تھے باہر سے، تو اس کا مطلب ہے اکتوبر کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ قرآن کریم کے مطابق کھجوروں کے پکنے کا مہینہ تھا، جو کہ اگست، جولائی اگست کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی تصدیق کرتے ہیں قرآن کریم کی کہ وہ سردیوں کا موسم نہیں تھا، بلکہ اکتوبر سے پہلے کے کا موسم تھا۔ اگر یہ ہسٹری دیکھی جائے کرسمس کی، ایک اور عرض کر دوں کہ وہ لکھتے ہیں، یہی آدم کلارک اپنی بائبل کی تفسیر میں، کہ حضرت یسوع کی پیدائش کا وقت عیسائیوں میں، مسیحیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جس نے اناجیل نویسوں کو الہام کیا، اس نے ایک ہلکا سا اشارہ بھی اس مضمون کی طرف نہیں کیا کہ جس سے اس کی پیدائش کے وقت کا اندازہ بھی کیا جا سکے، سوائے اس کے کہ میں نے جس تاریخی حقیقت کا اوپر ذکر کیا ہے، یعنی وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بائبل میں تو ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ وہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ قرآن کریم
جو ہے اس کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اس کے کون سا موسم قرآن کریم کے مطابق. اب اگر کرسمس کی تاریخ کو دیکھا جائے اور اس کی جائزہ لیا جائے کہ یہ کرسمس منانے کا رواج جو ہے وہ مسیحیت میں کیسے آیا، کب آیا، کہاں سے آیا، تو اس کے متعلق کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق مسیحیت کی ابتدا میں جو تہوار منائے جاتے تھے ان میں کرسمس کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا، بلکہ پیدائش کے دنوں کے منانے کی ممانعت ملتی ہے. اور وہ ممانعت جو ہے وہ بہت معروف عالم ہیں مسیحیت کے، اوریگن، جو کہ دوسری صدی میں ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میتھیو کی، جو تفسیر کی ہے گاسپل آف میتھیو کی، اس میں یہ لکھا ہے کہ بائبل میں کسی نیک ہستی کا یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ہاں، گناہ گار اور انبیاء کے مخالفین جو ہیں ان لوگوں کا یوم پیدائش منانے کا ذکر ملتا ہے، اور آگے انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے. یہ انجیل کی جو تفسیر ہے یہ میرے پاس موجود ہے اور اس میں یہ حوالہ موجود ہے. ہیرودس کی جو ہے یوم پیدائش منانے کا ذکر ملتا ہے، اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے وہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے. متی باب 6 آیت نمبر 14، پیدائش کا باب نمبر 20 اور آیت نمبر ہے 40، اور مرکز کی باب 21 باب 6 ہے، مرکز کا 21 باب ہے اور 6 نمبر آیت ہے. اور حوالہ ہے کیتھولک انسائکلوپیڈیا والیوم 3 انڈر کرسمس. ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں کرسمس کا منانے کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے وہ سن 350 کے بعد ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے باقاعدہ کرسمس منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور عام طور پر اس کو جب یہ پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا ہے تو وہ اس کو کرسمس کو کیتھولک تہوار مانتے تھے، وہ مسیحیت کا تہوار نہیں مانتے تھے. تو کیسے یہ کیتھولکوں کا بنایا ہوا تہوار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ کے زمانہ میں امریکہ، انگلینڈ اور یورپ کے بعض ممالک میں 1642 سے لے کر 1680 تک بعض ممالک میں اس کرسمس کا منانا جرم تھا، باقاعدہ قانون بنا ہوا تھا، اور بعض لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً یہ مسیحیت کا تہوار نہیں ہے، یہ پروٹیسٹنٹ بھی ایک زمانہ میں مانتے تھے. کہ یہ تہوار کیسے آیا؟ دیکھیں 25 دسمبر کا دن جو ہے وہ رومی جو ہیں وہ اس دن ونٹر سولسٹک کا دن مناتے تھے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ بت پرست اقوام تھی. سولسٹک کے معنی ہیں سول معنی سورج، اور اس کا مطلب ہے ٹھہرنا، یعنی سورج جو ہے وہ ٹھہر جاتا تھا، یعنی دن بڑے ہونے شروع ہو جاتے تھے. عام طور پر اس سے پہلے دن چھوٹے تھے، اور پاکستان میں، ہندوستان میں اس دن کو بڑا دن بھی کہتے ہیں. یعنی کرسمس کو ہم جب انگریزی میں کرسمس کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو عام طور پر بڑا دن کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے دنوں شروع ہونے کے یاد میں منایا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ مسیحیت کی ترقی جو ہے وہ 3 صدی کے بعد شروع ہوئی ہے. 4 صدی میں رومن لوگوں نے
کثرت سے مسیحیت کا مذہب اختیار کیا، کیونکہ اس وقت اس سے پہلے ایک بادشاہ جو کنسٹنٹین تھا اس نے مسیحیت اختیار کر لی، اور ظاہر ہے بادشاہوں کا جو ہوتا ہے وہ اثر ہوتا ہے عوام پر، اور اس کے نتیجہ میں بے شمار لوگوں نے رومن لوگوں نے مسیحیت کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ لیکن انہوں نے مذہب تو اختیار کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے تہوار وغیرہ جو ہیں منانے چھوڑنے ان کے لیے مشکل تھے۔ تو ان کو بجائے اس کے کہ وہ سورج دیوتا کا تہوار منائیں، اس طرف مائل کرنے کے لیے کہ اس کو مسیح کے ساتھ، مسیح کی پیدائش سے نفی کر دیا، تاکہ وہ سورج کو خدا مانتے ہوئے اس کو تہوار نہ منائیں، بلکہ حضرت یسوع مسیح کی پیدائش سے اس کو جوڑ دیا، اور یہ تہوار اس طرح شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی دوست کے کوئی سوال ہوں تو وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے مختصراً تاریخ بتا دی ہے اس کی۔ جزاک اللہ۔ جن دوستوں نے پڑھا ہو، میرا مضمون جو ہے وہ شائع شدہ موجود ہے اسی سلسلہ میں، اگر دوست پسند کریں تو وہ میں مضمون الگ کر کے اس رسالہ میں سے آپ کو بھجوا سکتا ہوں۔ میں نے پہلا صفحہ لگا دیا ہے اس کا، باقی اگر پورا مضمون دوست پڑھنا چاہیں تو میں ان کو بھجوا دوں گا، اسی یا کسی گروپ میں ڈال دوں گا، پوری کی پوری اخبار ڈال دوں گا، اور یہ حصہ بھی الگ کر کے ڈال دوں گا۔ یہ بھی بات بتاتا جاؤں کہ پوری دنیا میں اس تہوار کا نام کرسمس نہیں ہے، کرسماس اصل میں یہ لفظ ہے، بلکہ مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ ایسے میں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں اس کو بڑا دن کہا جاتا ہے، اور یہ کرسماس کا جو لفظ ہے یہ 12ویں صدی میں اختیار کیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ باقاعدہ پوری دنیا کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ جب فرانس میں تو آج بھی اس کے اور معنی، اس کا اور نام ہے، اٹلی میں اور نام ہے، اس طرح مختلف ممالک میں اس کے مختلف نام ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو مسیحی ہیں وہ ایک ہی دن یہ دن نہیں مناتے، بلکہ بعض جو فرقے ہیں آرتھوڈاکس وہ 6 جنوری کو یہ دن مناتے ہیں، اور ان نام بھی اور ہے ان کا۔ دوستوں کے کوئی سوال ہوں تو وہ پلیز کر سکتے ہیں، جو بھی کسی کا۔ محترم میر لطیف صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے مذہب اسلام کا کانسیپٹ بتایا ریگارڈنگ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کی پیدائش کے ریگارڈنگ۔ محترم، قرآن شریف کے بارے میں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ 23 ایئرس میں یہ نازل ہوا ہے الگ الگ موقعوں پہ، اور ہر ایک سورہ کی بتایا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے۔ تو جس سورہ مریم سے آپ نے باتیں بتائی ہیں اس کا شان نزول کیا ہے، کس وقت وہ ہوئی، اور کیا اس ٹائم حالات چل رہے تھے یا کیا لوگوں کے خیالات تھے جو اس آیت کو آنا پڑا؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، میں زبانی تو مجھے علم نہیں ہے، ظاہر ہے اس کا مطالعہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ اس موضوع پر کتب موجود ہیں، شان نزول کے موضوع پر باقاعدہ الگ کتب لکھی گئی ہیں، اگر کوئی دوست جاننا چاہیں تو ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں وہ کتابیں جو ہیں وہ اس میں لگا بھی سکتا ہوں، بلکہ ابھی لگا دیتا ہوں، تھوڑا وقت مجھے دیا جائے، اور اس میں ہر سورت کا نہیں بلکہ بعض آیات کا الگ جو ہے شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ جی محترم میر لطیف صاحب، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بعد میں کبھی کر لیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ آج کی دنیا میں، آج کی ڈیٹ میں مذہب عیسائیت یا مسیحیت جو ہے وہ نمبر 1 ہے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن سر، سب سے زیادہ آبادی ان کی ہے، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بائبل کے جانکار بھی ہیں، پاسٹرز وغیرہ، بشپس وغیرہ، بہت تعلیمات ہیں ان کے پاس دین کی۔ تو اگر یہ بات ہے یا اشکال ہے کچھ پیدائش میں حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کی، تو ان لوگوں کو یعنی کہ مسیحیوں کو کیا ضرورت ہے؟ اگر مان لیجیے گرمی میں پیدائش ہوتے انہیں گرمی میں بنا لینی چاہیے، بٹ ان کو کیا ضرورت ہے خدا نخواستہ جھوٹ بولنے کی یا غلط موسم میں تہوار بنانے کی، یا کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس ریگارڈنگ؟ کیونکہ اپنے مذہب کو، اپنے نبی کو جتنا آدمی خود بیٹر سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اس بارے میں آپ کے کمنٹس پلیز، شکریہ۔
جی محترم، بات یہ ہے کہ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی بائبل سے مراد میری ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور نیو ٹیسٹمنٹ کی جو گاسپل ہیں، پہلی 4 گاسپل، ان میں سے ایک جو ہے انجیل، متی کی انجیل، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت مسیح نے فرمایا، متی ہو سکتا ہے وہ دوسری اناجیل میں بھی ہو، لیکن بہرحال انجیلوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ اور یہ سب مانتے ہیں، 100 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ سب مسیحی مانتے ہیں، کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں جو یہ نہ مانتا ہو کہ یہ زمانہ جو ہے وہ مسیح کی آمد کا زمانہ ہے۔ اور جب مسیح نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جب میں جس زمانے میں میں آؤں گا، کیا اس زمانے میں زمین پر ایمان پاؤں گا؟ مراد یہ ہے کہ اس زمانہ میں سچے مسیحی جو ہیں وہ کم ہی ملیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی پیش گوئی کے مطابق جب ان کے آنے کا زمانہ ہوگا تو مسیحی دنیا جو ہے وہ مسیح کی اصل تعلیم کو بھلا بیٹھی ہوگی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انہوں نے ان کی تعلیم جو ہے وہ بھلا دی ہوئی ہے، کہ سورہ مائدہ میں بڑی وضاحت سے ذکر ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لیں۔ تو جہاں تک پڑھے لکھے ہونے کا تعلق ہے، اب یہ جو فیسٹ جو ہے کرسمس کا، یہ جو کرسمس منایا جاتا ہے، ویسے بھی ایک مذہبی تہوار کے طور پر تو منایا جاتا ہے، کلچرل تہوار ہے، اور اس کو کاروباری دنیا نے ایک کاروبار چلانے کا سلسلہ بھی بنایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اربوں میں اس سے آمدنی ہوتی ہے، اور لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں۔ ابھی کلچرل ہے تہوار۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے، ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ انبیاء کے مخالفین مناتے ہیں یوم پیدائش، جو انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ تو انبیاء کا یوم پیدائش نہیں مناتے، اور باقاعدہ انہوں نے حوالے دیے ہیں، اور میں نے وہ حوالے پڑھ کے سنائے۔ تک بات رہی آبادی کے لحاظ سے نمبر 1 ہے، تو اس کے متعلق بھی عرض کروں کہ قرآن کریم کا جو فیصلہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے، تو اکثریت کو تو قرآن کریم نہیں مانتا کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی اگر گنتی کے لحاظ سے اکثریت ہو تو وہ سچے ہیں، اگر گنتی کے لحاظ سے وہ کم ہوں تو وہ جھوٹے ہیں۔ یہ اصول تو نہ قرآن نے مقرر کیا ہے، نہ ہی بائبل نے مقرر۔ بائبل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو زندگی کا راستہ ہے وہ تنگ راستہ ہے، یعنی بہت کم لوگ اس راستہ سے گزر پاتے ہیں، تو اس لیے گنتی کا تو کوئی نہیں۔ ویسے بھی آج کل تو یہ جو ہے وہ مذہب گنتی کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ زوال پذیر ہے، یعنی یورپ میں تو ہر روز 300-400 لوگ جو ہیں وہ کرسچینٹی کو چھوڑ رہے ہیں، چرچ جو ہیں وہ بک رہے ہیں، چرچ فار سیل لگے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں میں رہتا ہوں، ہماری جماعت نے کم از کم 5 تو میرے علم میں ہیں، 5 چرچ خریدے ہیں جو مساجد میں تبدیل کر دیے ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ کو مسجد کبھی بھی کوئی برائے سیل نظر نہیں آئے گی، پوری دنیا میں آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے کوئی مسجد بیچی ہو، اس لیے کہ اس میں اب نمازی نہیں آتے پڑھنے کے لیے نماز۔ محترم میر لطیف صاحب، انڈیا کی گورنمنٹ ہوئی تو ہم تو اس کو بنیا کی گورنمنٹ کہتے ہیں، اور ہے بھی سر کہ بزنس کو سب سے پہلے رکھا جائے کہ نفع نقصان کیا چیز ہوتی ہے، اور یوروپین کنٹریز بھی جو ہیں میری نالج میں بالکل بزنس مائنڈیڈ ہی ہیں کہ ان کا اپنا فائدہ کس چیز میں ہے وہ یہ سوچتے ہیں۔ میری جانکاری میں وہاں یہ بات ہے کہ جو بھی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ، چاہے وہ مسجدیں ہیں چاہے وہ چرچز وغیرہ ہیں، ان پہ باقاعدہ کچھ مینٹیننس کا ٹیکس یا کچھ اس طرح کا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔
اگر ہمارے پاس وہ پلینٹی ہے یا ضرورت سے زیادہ ہے تو دماغ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ٹیکسز دینا کوئی فائدہ نہیں یا کوئی فائدے کا سودا نہیں، تو ان چیزوں کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چرچ اگر وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں تو وہ اپنے بجٹ میں سے فالتو کا خرچہ نہیں کرنا چاہتے، یا عوام کا ڈونیشن کا ان کا پاس پیسہ ہے یا اپنا پیسہ ہے، اس کو فضول خرچیات میں نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عوام کے پیسے کو ناجائز استعمال کرنے کے لیے 2 روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اس کو 10 روپے کا کاغذوں میں دکھانے کے لیے طرح طرح کی بلڈنگز بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے محترم کہ وہ بہت اچھے مائنڈ سے سوچتے ہوں کہ جو چیز ان کے پاس سرپلس میں ہے اس کو وہ ڈسپوز آف کر دیں، اور خریدتے وہ لوگ ہوں جن کو پیسے کا زیادہ دکھانا ہے، 2 روپے خرچ کے 20 روپے دکھانا ہے۔ اس کی یہ وجہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یوروپین یا یہ کہہ لیجیے لنڈن ہوا، یونائٹڈ کنگڈم ہوا، وہ عیسائیوں کی کنٹریز ہیں، مسیحیوں کی کنٹریز ہیں، اور وہاں پہ جیسے کہ آپ نے کہا جماعت احمدیہ کی ایگزسٹنس یا ان کا ہیڈ آفس ہونا، جو کہ عیسیٰ جی علیہ السلام کا بالکل الگ نظریہ پیش کرتے ہیں، اور انہیں کوئی اعتراض نہ ہونا بھی ان کے پیورلی بزنس مائنڈڈ ہونے کی دلیل تو نہیں؟ بتائیں۔ شکریہ جی محترم، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بیچ رہی ان کو، بلکہ آرگنائزیشن یعنی کرسچن چرچ جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عیسائیت کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہر عیسائی جو ہے وہ 10% اپنی چرچ کو دیتا ہے چندے کے طور پر، جو آٹومیٹیکلی ان کی تنخواہوں سے کٹ کے چرچ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر ایک نے پہلے لکھ کے دیا ہوتا ہے 10% وہ چندہ دیتا ہے اپنی۔ تو چونکہ لوگ چھوڑ رہے ہیں اور ان کو اتنا چندہ نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ وہ اس کو بیچیں۔ گورنمنٹ نہیں بیچتی، بلکہ گورنمنٹ تو ان سے ٹیکس لیتی ہے، پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ چرچوں سے لیتی ہے، ان کی جو بھی جائیدادیں ہیں ان پر۔ تو چونکہ وہ ٹیکس دینے کے بھی قابل نہیں، اس کی مینٹیننس کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے اب، تو اس لیے مجبوری ہے ان کی بیچنے کی۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب عیسائیت جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اب ترقی کا زمانہ گیا، اب کم ہو رہی ہے۔ ہر روز 300-400 لوگ چرچ کو چھوڑ رہے ہیں اعداد و شمار کے مطابق، جو لوگ سروے کرتے ہیں، جو مختلف فرمیں سروے کرتی ہیں ان کے مطابق۔ ٹھیک ہے محترم میر لطیف صاحب، اس طرح تو کافی لینتھی ڈسکشنز ہو جائیں گے۔ اس پہ 25 دسمبر کے موقع پہ یا مسیح جی کی پیدائش کے دن پر میری کرسمس کے نام سے مسیحی لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو آپ کے اکارڈنگ مذہب اسلام کی کیا تعلیمات ہیں یا قرآن شریف سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ کیا ہم عیسائی مسیحی دوستوں کو میری کرسمس کہہ کر مبارکباد دے سکتے ہیں حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کے یوم پیدائش پر، جس کو کہ وہ 25 دسمبر مانتے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے انہیں مبارکباد دیتے ہیں تو مذہب اسلام یا قرآن شریف کی کوئی مناہی تو نہیں؟ بتائیں۔ اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن سر۔ شکریہ۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی، اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال میں تو اس لیے بتا دیا کہ مسیحیت جو ہے وہ، آپ نے اس کے اعداد و شمار بتایا کہ وہ سب سے بڑا مذہب ہے، تو میں نے کہا کہ بتاتا چلوں کہ آج کل یہ زوال پذیر ہے، یعنی اس کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ جس کو اگر وہ خوشی کا دن مناتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مذہبی لحاظ سے تو وہ خود بھی، ان کے علماء بھی اس کو ٹھیک نہیں کہتے کہ مذہبی لحاظ سے ایسی رسوم منانا جو ہے وہ جائز ہے، تو ان کی خوشیوں کے شریک میں ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم باقاعدہ کسی کو کارڈ وغیرہ نہیں بھیجتے یہاں، البتہ جو نیا سال چلتا ہے اس پہ تو ہم باقاعدہ جو ہیں وہ ان کو مبارکباد کا خط دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ سال جو ہے مبارکباد کرے۔ لیکن کرسمس کے موقع پر جہاں تک میرا علم ہے کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ مبارکباد دی جائے، لیکن اگر کوئی دوست مل جائے اور اس کی خوشی میں شریک
ہو لیا جائے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی اسلام کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محترم میر لطیف صاحب، ایک ہمارے قابل ممبر کا یہ سوال آیا ہے کہ اسلام سے پہلے بائبل کے علاوہ بائبل کی تعلیم کے علاوہ حضرت عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی اور ثبوت بھی مل سکتا ہے ہمیں یا اویلیبل ہے ادر دین بائبل اینڈ بیفور اسلام؟ بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، پیدائش سے کیا آپ کی مراد ہے؟ یعنی کیونکہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے متعلق کہ وہ ایک خیالی وجود ہیں، در حقیقت ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی ثبوت ہے، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جی محترم، میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ پیدائش سے مراد کیا ہے۔ کیا آپ کا مراد ہے 25 تاریخ کو پیدا ہونے کا ثبوت یا بالکل ان کے وجود کا ثبوت؟ یعنی کوئی شخص پیدا ہوا تھا ایسا کہ نہیں، اس کا ثبوت آپ مانگ رہے ہیں؟ محترم میر لطیف صاحب، میرے خیال سے جن ممبر کا سوال ہے ان کا یہی ہو سکتا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ کو لے کے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ جیسے آپ نے کہا کہ 25 دسمبر یا سردیاں نہیں ہو سکتی، گرمیاں ہو سکتی ہیں، اور مذہب اسلام کی تعلیم آپ نے بتائی کہ کھجوروں کے پکنے والی وغیرہ وغیرہ، تو بائبل میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہو مذہب اسلام یعنی کہ قرآن شریف آنے سے پہلے، کیا کہیں اور سے بھی یہ چیزیں دیکھی جا سکتی تھی یا کوئی ہسٹری ایسی بنی تھی یا نہیں؟ یہ سوال شاید ہے۔ شکریہ۔ جی محترم، میرے علم کے مطابق ڈیٹ آف برتھ کے مطابق وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے یا کسی اور ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خود مسیحی جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور میں نے حوالہ بھی پڑھ دیا ہے۔ کوئی ان کی ڈیٹ آف برتھ کے متعلق کہ وہ فلاں دن کو پیدا ہوئے تھے، کوئی ذکر نہیں ملتا کسی بھی کتاب میں جو اسلام سے پہلے کی ہو۔ بہرحال میں نے اس کی تفصیل ساری بتا دی ہے، تو میں نے اس لیے سوال یہ پوچھا تو وضاحت چاہیے تھی کہ بعض لوگ تو ان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایک میتھیکل وجود کے طور پر ان کا ذکر ملتا ہے، حقیقت میں ہسٹوریکل پرسنالٹی ہے ہی کوئی نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ یہ تو محترم قرآن کا احسان ہے کہ انہوں نے ایسی شخصیت کے متعلق جو کہ بعض لوگوں کے نزدیک ایک میتھیکل اور خیالی شخصیت تھی، اس کا بڑے عزت اور احترام سے ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت افسوس ہوتا ہے جبکہ اسی کتاب کو مسیحی حضرات جو حضرت مسیح کی سچائی کا اعلان کر رہی ہے جھوٹا تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک جھوٹی کتاب ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں ناشکرے پن کا ثبوت دیتے ہیں۔ محترم میر لطیف صاحب، ایک ریسپیکٹیبل ممبر نے یہ بھیجی ہے اطلاع میرے پاس، اور مجھے اس میں پرسنل انٹرسٹ بھی کریٹ ہوا کہ مولانا وحید الدین خان نے لکھا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یعنی کہ ہسٹری آف ورلڈ میں حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا ماں سوائے قرآن اور بائبل کے۔ تو جیسے کہ ہسٹری کی بکس میں کافی کچھ دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا ہسٹری کی بکس میں یعنی کہ بائبل اور قرآن شریف کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی ذکر نہیں ملتا ہے کیا عیسیٰ جی علیہ السلام کا؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ بائبل اور قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، تو آپ ہی رہنمائی فرما دیجیے سر، شکریہ۔ تو میں بہرحال یہ کہنا کہ دنیا کی تاریخ میں اسلام سے پہلے ان کا ذکر نہیں ملتا، یہ تو بالبداہت غلط ہے۔ بعض جو مخالفین ہیں مسیحی مذہب کے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، رومن جو ہیں مورخین انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ گو ایک جو یہودی مورخ ہے جوزیفس، اس نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اکثریت جو مسیحی علماء کی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ یہ عیسائیوں نے
وہ فکرات بعد میں شامل کیے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ٹیسٹیمونی آف جوزیفس کے متعلق، لیکن باقی کتب میں بھی ذکر ملتا ہے ان کا. اگر کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ کہیں ذکر نہیں ملتا تو وہ بالبداہت غلط ہے. جی محترم امیر فیصل صاحب، ان کو پلیز درخواست کیجیے میری طرف سے کہ وہ اس کا حوالہ بھیج دیں. وحید الدین خان صاحب کو میں نے پڑھا ہوا ہے، ان کے جو بیٹے ہیں میں ان سے پرسنلی ملا ہوا ہوں. وہ تقریباً ہر سال یہاں جرمنی جو بک فیئر ہوتا ہے اس میں شرکت کے لیے آتے تھے. میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں. اگر کوئی ایسا انہوں نے لکھا ہے تو پلیز اس کا حوالہ بھیج دیں. لیکن میرا جہاں تک مطالعہ ہے یہ بالبداہت غلط ہے کہ اسلام سے پہلے ان کا کسی ہسٹورین نے ذکر نہیں کیا. یہ تو بالکل غلط ہے. اگر کوئی دوست چاہیں تو میں وہ حوالے بھجوا سکتا ہوں. جی محترم میر لطیف صاحب، کچھ باتیں تو کامن سینس سے بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ آج 2022 جو پورا ہونے والا ہے اور کچھ دنوں بعد انشاءاللہ 2023 شروع ہو جائے گا، تو وہ بھی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دور سے ہی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اور آج انٹرنیشنل لیول پر یہی ڈیٹس ہیں. کیلنڈر سب سے زیادہ یہی چلتا ہے، انگلش کی ڈیٹس چلتی ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بہرحال آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی امپورٹنٹ جانکاری ہم لوگوں سے شیئر کی. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. مراد ہے کہ جہاں جن ہسٹورین نے ان کا ذکر کیا ہے. ایک حوالہ کے بارے میں نے کہہ دیا ہے، جو جوزیفس ٹیسٹیمونی آف جوزیفس ہے اس کے متعلق تو خود مسیحی مصنفین مانتے ہیں، مسیحی علماء مانتے ہیں کہ یہ کسی مسیحی نے شامل کیے ہے. یہ جوزیفس جو ہسٹورین ہے، بہت معروف ہسٹورین ہے، پہلی صدی کا جوزیفس جو ہے، یہ اس کی کتابوں میں بعد میں شامل کیے گئے. اصل ان کی میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی ہسٹوری نے ذکر کیا ہے ان کا. اگر کوئی دوست چاہیں تو میں حوالے بھجوا سکتا ہوں. مطلب یہ کیلنڈر وغیرہ تو خود مسیحی حضرات نے بنائے ہوئے ہیں. بعض کا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مسیحیوں نے لکھا ہوا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ مسیحیوں کے علاوہ جو ایسے ہسٹورین ہیں، تاریخ دان ہیں جن کا مسیحیت سے تعلق نہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن سے پہلے. میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ان دوستوں سے میری طرف سے گزارش کریں کہ وہ حوالہ جو ہے اس کا وحید خان صاحب کا وہ بھجوا دیں. یہ مولانا وحید خان صاحب وہی غالباً وہی ہیں، وحید الدین خان، جو ان کا تعلق دلی سے ہے اور کافی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کا رسالہ بھی ایک نکلتا ہے جس کا نام ہے الرسالہ. اگر وہی ہیں تو پلیز ان کا حوالہ ان کو کہیں مجھے بھجوا دیں. دوسرے امیر فیصل صاحب، اگر کسی مسیحی دوست کو میری ان باتوں سے اختلاف ہو جو میں نے بیان کی ہیں تو میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہوں. محترم میر لطیف صاحب، وہاں سے جب آپ آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حوالہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اب انہوں نے بالکل ڈیفرنٹ ورڈز لکھ کے دے دیے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اور ادر ہسٹورینز نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے واقعے کو یا ان کی ذات کو اہمیت نہیں دی. تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. تو میں تو ممبر کی طرف سے معذرت ہی کر سکتا ہوں. شکریہ. جی محترم میر لطیف صاحب، ہم بھی عیسائی اور مسیحی ممبرز کو ویلکم کریں گے کہ اگر محترم میر لطیف صاحب کی گئی باتوں سے کوئی بھی اعتراضات ہوں ان کو، یا کوئی آبجیکشن ہو، یا انہیں کچھ بھی کہنا ہو، تو باقاعدہ ایڈمنسٹریشن آف پیور ڈسکشن گروپ سے ٹائم لے کر ایڈمن موڈ پہ ہی ٹائم اور ڈیٹ سیٹل کر لیں اور جوابات دے سکتے ہیں. اور ہم ایسا بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں کہ اگر مسیحی ممبر اور میر لطیف صاحب دونوں اس ڈیٹ پہ اویلیبل ہیں تو دونوں کی بات چیت کرا دیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل. جی، اب کچھ نئے مسیحی دوست بھی آئے ہیں، جیسا جس دوست سے آپ نے پروگرام کیا تھا، تو ان سے بھی درخواست کریں کہ کسی بھی موضوع پر جو اختلافی موضوعات ہیں اسلام اور کرسچینٹی کے مابین،
کسی بھی موضوع پر وہ بات کرنا چاہیں، کوئی اپنا پیغام دینا چاہے تو بندہ حاضر ہے. کوئی بھی موضوع ہو، کوئی سوال ہو ان کے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو بندہ حاضر ہے. وہ اپنا آصف پیٹر صاحب نے ایک من گھڑت حدیث لگا دی تھی. من گھڑت سے مراد میری یہ ہے کہ ان کی خود اپنی بنائی ہوئی تھی. وہ جو اصل حدیث ہے اس میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں بالکل. تو میں نے بار بار ان سے مطالبہ کیا ہے لیکن آج تک وہ حدیث کے اصل الفاظ پیش نہیں کر سکے. جی محترم میر لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں انشاءاللہ ان تک یہ پیغام پہنچا دوں گا اور جلدی ہی ان سے رابطہ کر کے کوئی بھی ٹاپک ہوں گے تو آپ کو اطلاع دوں گا انشاءاللہ. اور سر 1 to 1 ٹاپک گفتگو کرائیں گے. سر بہت شکریہ. محترم میر لطیف صاحب، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹاپک تو ہمارا یہ نہیں ہے، بٹ لگ بھگ 10 سے 12 ممبرس نے میرے سے یہ سوال کر لیا. میں سب سے کہہ تو یہی رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹاپک ہمارا آج کا نہیں ہے، بٹ ان سب لوگوں کی کیونکہ کہنا ہے تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ کیا مذہب اسلام یا قرآن شریف بھی اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کی پیدائش بنا فادر کے ہوئی تھی؟ حالانکہ سر میں تو جانتا ہوں کہ قرآن شریف تو مانتا ہے، بٹ اس میں کیا علمی جواب ہے وہ آپ دے دیجئے. شکریہ. جزاک اللہ. بالکل قرآن کریم محترم، قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی تھی. اس کے کئی دلائل ہیں، اگر کوئی دوست چاہیں تو میں وہ دلائل ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اور بغیر باپ کے پیدائش کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود اتنے بگڑ چکے تھے کہ وہ اس قابل نہیں رہے تھے. یہ ایک نشان کے طور پر تھا کہ اب تم اس قابل نہیں رہے کہ تم نبوت کا سلسلہ تم میں جاری رہے. اب یہ نبوت کا جو گھرانہ ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے اب نبوت جو ہے اس کا آغاز ہوگا نئے سرے سے. تو یہ وجہ تھی بغیر باپ کے پیدا ہونا. اور اس کی بھی دلائل جو ہے میں انشاءاللہ بائبل سے دوں گا کہ حقیقتاً ایسا ہی تھا. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف اشارے کیے ہوئے. جگت